बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मारूफ बिन रऊफ़ है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। अज़ान मोहतरम, आप जानते हैं कि जामियात जो है वो आखिरी स्टेज या आखिरी ज़ीना है कि जिसके बाद एक तालिब इल्म, एक नौजवान अपनी उस अमली ज़िंदगी के अंदर जो है दाखिल हो जाता है उस तालीमी मैदान से निकल कर। लेकिन दरअक़ीक़त सूरत हाल ये है कि आज के इस दौर में बिलख़ुसूस अगर आप जायज़ा लें तो ये एक आम शिकायत मौजूद है कि जिसमें जामियात से निकलने वाले तलबा अपने उस जब प्रोफेशनल फ़ील्ड के अंदर जाते हैं या यूँ कह लीजिए कि इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, अपनी जो भी उनकी फ़ील्ड है, तो उस इंडस्ट्री के अंदर उनका तजर्बा या उनकी सलाहियत उस तरह से नहीं होती। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये एकेडमिया और इंडस्ट्री के माबैन जो लिंक है इसका ना होना या इसकी कमी की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक वजह बहरहाल हमारा ये निज़ाम तालीम है, जिसमें बिलख़ुसूस अगर मैं बात करूँ तो हमारा निसाब, करिकुलम और इसी तरीके से हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, हमारे इम्तहानात, ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आज ये एक आम शिकायत मौजूद है और एक तालिब इल्म का अपनी उस इंडस्ट्री से फ्यूचर की जो है वो राब्ता उस तरह से मौजूद नहीं होता है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया आपसे कि इसकी एक बुनियादी वजह हमारा वो निज़ाम तालीम है, जिसके अंदर बिलख़ुसूस अगर बात की जाए तो करिकुलम, निसाब एक बहुत अहम ज़रिया है। उसी के साथ दूसरी अहम चीज़ असातिज़ा कराम का वो तरीक़ा तदरीस, वो टीचिंग पेडागोजी या मेथोडोलॉजी आप कह लीजिए, बनती है कि जिसकी वजह से हमारे आज का एक तालिब इल्म जो है वो आम तौर पर जो है वो रट्टाफिकेशन की तरफ जाता है। हमारे आम तौर पे जो सवालात होते हैं इम्तहानात में आने वाले, वो हमारे ज़हनी हाफ़ज़े को, मेमोराइजेशन को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उससे जो हमारी तख्लीक़ियत है, उससे जो हमारी नुदरत है, उसमें जो हमारी वैरायटी है या उसमें हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, सारी की सारी स्किल्स आम तौर पे उस तरह से सामने नहीं आ रही होती हैं। लिहाजा आज के इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन्हीं चंद इश्यूज़ पर आपके सामने कुछ गुज़ारिशात पेश करूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिलख़ुसूस जामियात के अंदर जो असाइनमेंट्स होते हैं, इनका किरदार बिल्कुल वही है कि जो इंसानी जिस्म में ग़िज़ा का किरदार है, बल्कि उससे बढ़कर अगर मैं ये बात करूँ कि असाइनमेंट्स बुनियादी तौर पे वही किरदार अदा करते हैं कि जिस तरह से फल इंसान के जिस्म में वो उस किरदार को सरअंजाम देते हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह फल मुस्तकिल नहीं खाए जाते, ग़िज़ा का नेमुल बदल बज़ाहिर वो नहीं है, लेकिन इन फलों के नतीजे के अंदर इंसान वो तक़वियत हासिल करता है, वो क़ुव्वत हासिल करता है और उसके जिस्म के अंदर बहुत सारी वो चीज़ें कि जो मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पे, आम खाने की बुनियाद पे नहीं पैदा हो पाती या उसके वो असरात वो नहीं समेट पाता, लेकिन इन फलों की वजह से वो काम जो है वो बेहतर तौर पर सरअंजाम दे देता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये असाइनमेंट्स हैं कि ये असाइनमेंट्स बुनियादी तौर पर उस पूरे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को जो जामियात के अंदर रवा रखा जाता है, उसमें एक तालिब इल्म को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी उस तालीमी निज़ाम से के साथ साथ उसको किसी भी तरीके से अमली तौर पे भी जो है उसका इज़हार बेहतर तौर पे वो सरअंजाम दे सके। और ज़ाहिर वो असाइनमेंट्स के जो बेहतर तौर पर अफराद को, तुलबा को, हमारी इस नेक्स्ट जनरेशन को मुस्तक़बिल से आशना करते हैं या उसके करीब करते हैं और प्रैक्टिकली उन्हें कुछ चीज़ सिखाने का मौजिब बनते हैं, इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें नज़र ये आता है आम तौर पे बिलख़ुसूस सोशल साइंसेज़ के अंदर आम तौर पे जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कुछ जगह से कुछ मवाद को इकट्ठा करके और उसकी बुनियाद पर उसको जमा कर देने के नाम को हम असाइनमेंट्स कहते हैं। ये ठीक है कि बाज़ औक़ात और अक्सर असातिज़ा, अच्छे असातिज़ा कह लें कि ये ज़रूर करते हैं कि उसमें भी कोई ऐसी नुदरत पैदा करते हैं, उसमें कोई जायज़े का कोई नुक्ता, उसका कोई इवैल्यूएशन, उसका कोई रिफ्लेक्शन, कोई चीज़ ऐसी उसमें मांगते हैं कि जिसके नतीजे में इस बात की गुंजाइश मौजूद होती है कि तालिब इल्म ने जो कुछ अगर कहीं और से भी लेके लिखा है, कहीं से नक़ल भी किया है, या आज के इस एआई के दौर में कह लें कि बहुत सारी जगहों से जो इस्तेमाल कर लिया जाता है मैटर, लेकिन उसके बावजूद असातिज़ा यकीनन कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए कि जो बिल्कुल मुख्तलिफ़ और मुनफ़रिद अंदाज़ से उनको अमली तौर पे कुछ चीज़ें सिखाने का मौजिब बन सकें। इस हवाले से गुज़िश्ता तकरीबन 15 से 20 सालों के दरमियान मैंने मुख्तलिफ़ तजर्बात किए और ये मुख्तलिफ़ तजर्बात जो है वो आज एक क्रिएटिव असाइनमेंट्स की सूरत के अंदर जो है वो सामने है। मैं इस सीरीज़ का नाम इसीलिए क्रिएटिव असाइनमेंट्स रखा है कि जिसका पहला असाइनमेंट आपके सामने मैं आज की इस नशिस्त में जो है वो पेश करूँगा। ये असाइनमेंट्स जहाँ सिर्फ तुलबा के लिए ही मुफीद नहीं हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारे असातिज़ा कराम के जो इस फील्ड से बिलख़ुसूस मुताल्लिक़ हैं उनके लिए, और बिलख़ुसूस हमारे वो मुहक़्क़ीक़ीन जो रिसर्चर्स हैं जो मुख्तलिफ़ एजुकेशन की
فیلڈ میں کہہ لیں ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اس لحاظ سے بہت زیادہ سودمند رہیں گے کہ وہ اس تحقیق کے اب ان چیزوں پر تحقیقات کے نتیجے کے اندر یقیناً کچھ نئی چیزیں ایسی دریافت کرنے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کے قابل ہو سکیں گے کہ جو ہماری اس نیکسٹ جنریشن یعنی ہمارے طلباء کے لیے انتہائی مفید رہے گی۔ تو آج کا جو پہلا کریٹیو اسائنمنٹ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ایکٹیویٹی بیس ایگزام۔ ایکٹیویٹی بیس ایگزام یا سرگرمی پر مشتمل امتحان۔ عزیزان محترم، امتحان کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں ایک طلباء کے ذہن میں خوف، ایک انزائٹی، ایک پریشانی اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایگزام ایسا ہو کہ جس میں آپ نے کوئی کاپی پین سے کوئی چیز لکھنی نہ ہو، بلکہ اس امتحان کے اندر آپ نے اس بات کو سر انجام دینے کی کوشش کرنی ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو عملی طور پہ کر کے دکھانا ہو، کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہو، کوئی ڈرامہ کرنا ہو یا اسی طریقے سے کسی چیز کو پرفارم کرنا ہو، اور وہ پرفارمنس جب آپ پریزنٹ کر رہے ہوں تو وہی پرفارمنس بیسیکلی در حقیقت آپ کا اسائنمنٹ ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسی مختلف اور منفرد چیز ہے کہ جو عام طور پہ یوزولی جامعات کے اندر بالخصوص سوشل سائنسز کے اندر استعمال نہیں کی جاتی ہے۔ لہٰذا آج ہم بات کریں گے ایکٹیویٹی بیس اسائنمنٹ کی، اور اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا۔ اگر کوئی ایسا سوال کہ جو آپ کے اذہان کو متوجہ کرتا ہے یا آپ کے ذہن اس سے کلیئر نہیں ہے تو آپ اس کے بعد کمنٹس کے اندر مجھ سے اس حوالے سے جو ہے معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹی بیس ایگزام در حقیقت میرے سبجیکٹ ایجوکیشنل سائیکالوجی یا ایڈوانس ایجوکیشنل سائیکالوجی سے ایبسٹریکٹ ہے، اور میں اپنے اس مضمون کو پڑھاتے ہوئے بالخصوص اس کا جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں۔ یہ بیسیکلی ایک گروپ اسائنمنٹ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی تعداد میں اگر طلباء آپ کی کلاس میں شامل ہیں، جس طرح فار ایگزامپل میرے پاس جو بی ایس کی کلاس ہے اس میں تقریباً 120 کے قریب جو ہے وہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، لہٰذا اتنی بڑی کلاس کے اگر آپ انڈیویجول اسائنمنٹ دیتے ہیں تو ظاہر ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس کو آپ کو انڈیویجولی جو ہے وہ اسائنمنٹ دینا ہوگا۔ اور پھر عام طور پہ جو ایک شکایت پیدا ہوتی ہے کہ بچے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا، اور آج کل اے آئی کی مدد سے ان کو جو ہے کر لیتے ہیں، پھر ان کی چیکنگ کا بھی ایک پورا پروسیس اور طریقہ ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی بیس ایگزام بیسیکلی ایک کہہ لیجیے کہ گروپ اسائنمنٹ ہے جس میں ہم نے کچھ چیزوں کو ریسٹرکٹ کیا ہے۔ ایک تو اس کا جو نمبرنگ میں نے طے کی ہے وہ 30 نمبرز ہیں، 30 نمبروں پر مشتمل یہ امتحان ہوگا۔ اس کی جو بنیادی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشنل ایگزام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا لرننگ ایکسپیرینس ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ صرف انگیج کرتا ہے بلکہ اپنی کریٹیوٹی کو، اپنی تخلیقیت کو، اپنی ندرت کو اور اپنی ویرائٹی کو جو ہے وہ استعمال میں لاتے ہوئے ایک ایسا میننگ فل ٹاپک لے کر اس کو پریزنٹ کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف اس کی لرننگ ہوتی ہے بلکہ جو سامنے اس کی آڈینس موجود ہے اس آڈینس کی بھی لرننگ اسی کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ سر انجام پاتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے آبجیکٹیوز کی۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پہلا جو ہمارا آبجیکٹیو ہے ٹو ڈیمانسٹریٹ کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ان اسٹوڈنٹس ان اے پرٹیکل وے، یعنی وہ جو کلاس روم کے اندر تصور انہیں دیا جاتا ہے کسی بھی شعبے کا، کسی بھی مضمون کا، جس طرح سے ایجوکیشن سائیکالوجی مختلف تھیوریز جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مختلف کانسیپٹس وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایشوز پر کانسیپچول وہ معلومات حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس کانسیپچول نالج کی ڈیمانسٹریشن ہے یہ اسائنمنٹ کے، جس کے نتیجے میں ایک استاد کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کلاس کے اندر جو چیزیں بھی پڑھائی ہیں، سکھائی ہیں، وہ کس قدر جو ہے وہ ان طلباء نے سمجھی ہیں۔ اسی طرح سے اس کا دوسرا جو آبجیکٹیو ہے وہ ہے ٹو پروموٹ ٹیم ورک، لیڈرشپ اینڈ کولیبریشن اسکلز۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ کام در حقیقت ایک کولیبریٹو ایفیکٹ ہے، ایک ٹیم ورک ہے، لہٰذا اس میں کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ اپنے آپ کو شو کر کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ طلباء کو بہت سارے حوالوں سے نہ صرف یہ کہ آپس میں مسابقت کرنی پڑتی ہے، آپس میں تعلق کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ان کے کچھ کنفیوژنز آتے ہیں، بعض اوقات ان میں چھوٹی موٹی ایک کہہ لیں کہ ایک طریقے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ لے کر جب وہ اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور ایک ٹیم ورک کی صورت کے اندر، اور جو ان کا لیڈر ہوتا ہے، آگے بات آئے گی اس پہ بھی کہ لیڈرشپ کے رول کو پلے کرتے ہوئے پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسائنمنٹ کو مکمل کرتے ہیں۔ تو نتیجتاً عام زندگی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو معاملہ یہی ہے کہ آپ جب کسی جگہ پہ جاب کرنے جائیں گے، اگر شادی کے بعد کی زندگی، خانگی زندگی کی ہم بات کریں تو اس میں بھی وہاں پر مختلف الخیال لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ہمہ وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ سوچ رہے ہیں، جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں اسی طرح کا فرد آپ کو جو مل جائے۔ تو لہٰذا یہ اسائنمنٹ جہاں لرننگ کا موجب بنتا ہے، وہیں پر ایک اور چیز اس کی جو میں نے آپ کو آبجیکٹیو بتایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے نتیجے کے اندر لیڈرشپ، ٹیم ورک اور کولیبریٹو اسکلز جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے تیسرا اس کا آبجیکٹیو ہے ٹو میک لرننگ انٹرسٹنگ تھرو کریٹیو ایکسپیرینسز۔ اب ظاہر ہے ایک خاص انداز سے اگر ایک ٹیچر پورے سال، پورا سیمسٹر پڑھاتا رہتا ہے کلاس میں، اور اس کے بعد پھر اگر اسی کو ریپلیکا کے طور پہ مختلف طلباء آ کے کہہ لیجیے ایک طریقے سے کہ انہی چیزوں کو ریپیٹ
کر کے وہی لیکچر بیس انداز سے جو ہے وہ اگر اس چیز کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، بتانا شروع کر دیتے ہیں، پریزنٹیشن دینا شروع کر دیتے ہیں، تو بیسیکلی اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ اس میں ایک بورنگ سی کیفیت جو ہے وہ فیل ہوتی ہے بعض اوقات، اگر اس میں دلچسپی نہ ہو. لیکن یہاں پر جیسے جیسے میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس کا کیا طریقہ ہے، تو یقیناً آپ بھی اس میں انٹرسٹ محسوس کریں گے کہ اس کے نتیجے کے اندر جب ایک ہی چیز کو ایک فرد آ کے یا ایک گروپ آ کے مختلف اسٹائل کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے، تو اس میں جو آڈینس ہے، جو سامنے بیٹھنے والے طلباء ہیں، ان کے اندر بھی اس کی نہ صرف دلچسپی پیدا ہوتی ہے بلکہ اس کی لرننگ جو ہے وہ اور زیادہ بہتر انداز سے ہوتی ہے. چوتھا آبجیکٹیو اس کا ہے ٹو ڈیولپ کانفیڈینس، کمیونیکیشن اینڈ پرابلم سالونگ اسکلز ان اسٹوڈنٹس، کہ اس کے نتیجے کے اندر ایک اور بڑی اہم صلاحیت ہم سمجھتے ہیں، جو میرا ایکسپیرینس ہے گزشتہ تقریباً 8 سالوں سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ جو میں اس کو کروا رہا ہوں، تو کہ اس کے نتیجے کے اندر ایسے بے شمار طلباء ہیں کہ جو یہ بات بالکل کہہ لیں کہ ایک طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں آفٹر دا کمپلیشن آف دیئر اسائنمنٹس، کے ان کے اندر وہ کانفیڈنس جو ماضی میں نہیں تھا وہ پیدا ہوا ہے، وہ کمیونیکیشن کے جو وہ استاد سے کلاس میں سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے، وہ کمیونیکیشن اسکل ان کی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے اس میں بے شمار مراحل وہ آتے ہیں کہ جس میں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی ٹیم کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کانٹینٹ لینے کا مسئلہ ہوتا ہے، کانٹینٹ لے لیا تو اس کو کسی ایکٹیویٹی میں کنورٹ کرنا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر ان کی جو پرابلم اسکلز ہیں اس میں بھی جو ہے بہت زیادہ بہتری پیدا ہوتی ہے. اور لاسٹ جو اس کا آبجیکٹیو ہے وہ ہے ٹو کنیکٹ تھیوریٹیکل نالج ود ریئل لائف اپلیکیشنس، یعنی وہی والی بات جو شاید پہلے بھی تھوڑی سی ہم نے کی کہ جو عام طور پہ کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو کانٹینٹ نالج بچہ جو ہے وہ اپنے تعلیمی اس معاملے کے اندر لے رہا ہوتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے اس تھیوریٹیکل نالج کو وہ ریئل لائف سے متعلق جب یہ خاکے ڈرامے مختلف انداز سے بچے بناتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عام زندگی کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں. اور یہ عام زندگی کے ساتھ جوڑنا ان اسائنمنٹس کی صورت کے نتیجے کے اندر جب وہ عملی زندگی میں جاتے ہیں تو اس وقت ان کے لیے انتہائی کارآمد جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. آئیے بات کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی بیس ایگزام کے اگلے مرحلے کی، جس کی ہیڈنگ ہے رولز اینڈ گائیڈنس. اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک رول یہ ہے کہ آپ کا جو پریزنٹیشن ہے، اس پریزنٹیشن کے اندر جتنے آپ کے ممبر ہیں، چاہے وہ 30 ہوں، 20 ہوں، 25 ہوں، جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور پارٹیسپیٹ کا مطلب کیا ہے کہ انہیں ڈائس پر آنا ہے، اسٹیج پر آنا ہے، اور وہاں پر آ کر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایکٹ پرفارم کرنا ہے. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ سنگل سینٹینس ہو سکتا ہے، وہ پوری ایک ورڈنگ ہو سکتی ہے، وہ پورا ایک کہہ لیں کہ رول ہو سکتا ہے جس کو وہاں پہ ادا کریں، جتنا ابھی وہ کر سکیں. لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ کہ آپ کو شاید یاد ہو، میں ہر کلاس کے اندر سال کے شروع میں جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں بات کہتا ہوں کہ میری کلاس کے اندر ہر فرد بولے گا. لہٰذا خاموشی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتی ہے، خاموشی قبرستانوں میں ہوتی ہے. لہٰذا اگر ایک ایسی کلاس ہے جس کے اندر خاموشی ہے، یا جس کے اندر صرف لوگ اٹھا کے کچھ چیزیں لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسی کلاس در حقیقت لائیو کلاس نہیں ہے. لائیو کلاس وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر فرد جو کسی چیز کو پریشان ہے اس پہ سوال کرنا چاہے سوال کر سکتا ہو، اور اسی طریقے سے اگر کوئی چیز پریزنٹ کرنا ہو تو وہ پریزنٹ کر سکتا ہو. لہٰذا اس کا پہلا ایک طریقے سے کہہ لیں رول یہ ہے کہ تمام افراد جو آپ کے اس گروپ میں موجود ہیں انہیں اسٹیج پر آ کے کسی نہ کسی چھوٹے سے رول کے اندر بھی انہیں بہرحال وہاں پہ اپنی حاضری لگانی ہے. اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر گروپ جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ایک لیڈر منتخب کرے گا، اور اس لیڈر کا بیسیکلی یہ کام ہے کہ وہ پلاننگ کا، ٹائم مینجمنٹ کا، کوارڈینیشن کا، ریسورس مینجمنٹ کا، کہ اس دن جو آپ ایکٹ کر رہے ہیں اس کے لیے کون سا لباس درکار ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو ہو سکتا ہے اجرک کی ضرورت ہو، ٹوپی کی ضرورت ہو، تسبیح کی ضرورت ہو. بعض لوگ طلبہ عدالت کرتے ہیں تو اس میں جج کی جو کیپ ہوتی ہے اس کی ضرورت ہے. اور کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ یہ انتہائی کم بجٹ کے اندر آپ سر انجام دیں. فار ایگزامپل جب جج کی میں نے بات کی کہ فار ایگزامپل جب آپ جج کی سیٹ دکھاتے ہیں، یا وہ ایک کہہ لیں کہ اناؤنسمنٹ کرنے والے مکبر کی الفاظ دکھاتے ہیں، آواز دکھاتے ہیں، حلف کے لیے کوئی چیز لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس ساری کی ساری ریسورسز ضروری کہ آپ بالکل اصلی ہی بنائیں. آپ گتے کے ایک بلیک رنگ کے گتے سے آپ جو ہے ایک ٹوپی، ایک کیپ بنا سکتے ہیں جو یوزولی جج پہنتے ہیں. آپ کالے رنگ کا ایک گاؤن لا سکتے ہیں کہ جو وکلا جو ہے وہ پہن رہے ہوتے ہیں، لائک دیٹ، یا ایک کوٹ پہن سکتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی مینجمنٹ جو ہے بہرحال اس ٹیم لیڈر کی ذمہ داری ہے. پھر اسی طریقے سے رولز اینڈ گائیڈ لائن کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر گروپ نے ایٹ دا اینڈ آف ہز اور جو اسائنمنٹ ہے، اس ایکٹیویٹی ہے، اس کے بعد اس نے ایک ریٹن رپورٹ جو ہے سبمٹ کرنی ہوگی. اس کی بھی الگ سے پوری تفصیل آپ کو جو ہے وہ دے دی جائے گی. چند صفحات پر مشتمل وہ آپ کی ریٹن رپورٹ ہوگی. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور اہم بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ کا یہ اسائنمنٹ پریزنٹیشن مطلب کہہ لیں ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پورا گروپ جو ہے وہ گروپ آ جائے گا اسٹیج پر. اسٹیج پہ آ کے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور باقی جو کلاس 3 ریمیننگ گروپس میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے ان میں سے ہر گروپ ایک سوال کرے گا آپ کے اس کانٹینٹ اور ٹاپک کے حوالے سے. اگر وہ سوال درست نہیں ہے، کوئی ایسا ہی سطحی سوال کر لیا ہے، جس طرح بعض اوقات
اسٹوڈنٹس کرتے ہیں نا کہ جی میں تیرا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو کے مصداق، کہ ٹھیک ہے یار ہم بھی ذرا ہلکا سوال کریں گے، ہم نہیں کریں گے اور آپ بھی نہ کرنا. تو اس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنے کے لیے سوال لازمی ہے. اگر وہ کوئی گروپ سوال نہیں کرے گا تو اس کا نمبر مائنس ہوگا اور آپ کو پلس نمبر مل جائے گا. اور اگر وہ کوئی ایسا بہت ہی سطحی سوال کرتا ہے یا کہہ لیں کہ نامعقول سوال کرتا ہے، ریلیونٹ سوال نہیں کرتا، تو بھی اس کے نمبر جو ہے وہ کٹیں گے اور آپ کو مل جائیں گے. لیکن اگر اس سوال کا جو صحیح سوال تھا آپ صحیح جواب نہیں دے سکے تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کے نمبر پھر کٹیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 3 ریمیننگ گروپس اور ایک میں بطور ٹیچر، ہم 4 افراد ہوں گے. تو 4 نمبر آپ کے کوشچنس کے ہوں گے جو آپ نے اس کے بعد جو سر انجام دینے ہیں. اب بات کرتے ہیں نیگیٹو مارکنگ کی. بالکل اس کے اندر اسائنمنٹ کے اندر نیگیٹو مارکنگ بھی ہے. وہ کیا ہے جناب؟ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو جو 30 منٹس دیے گئے ہیں، آپ اپنا اسائنمنٹ، ظاہر کوئی انسان مشین نہیں ہے کہ بالکل 30 منٹ ہوئے اور آخری سیکنڈ جیسے پورا ہوا 30ویں منٹ کا تو آپ ختم کر دیں. یقیناً 2-4 منٹ اوپر 2-4 منٹ نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر 2-4 منٹ سے زیادہ 7-7 8-8 منٹ کا پہلے آپ ختم کر رہے ہیں یا اتنا ہی زیادہ وقت آپ لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پوری ایکٹیویٹی کو پلان صحیح نہیں کیا ہے. آپ نے اس پوری ایکٹیویٹی سے کوئی کہہ لیں کہ ایک طریقے سے جو آپ نے ایسنس حاصل کر کے کچھ چیز ڈیزائن کی تھی وہ ڈیزائننگ آپ کی صحیح نہیں ہے. لہٰذا جو ٹائم ڈیوریشن آپ کو دی گئی ہے اگر آپ اس سے بہت زیادہ ویریٹ ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی اور نمبر آپ کے کٹ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آ جائیے اب اس اختتامی مرحلے کی طرف آتے ہوئے اب ہم اس کی روبرکس کی بات کریں گے. یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ 30 مارکس کا اسائنمنٹ ہے. 30 نمبر آپ کے جو ہے وہ ایگزامس کے طور پہ اس کو لیے جا رہے ہیں. آپ کا جو فائنل پیپر ہے اس میں ظاہر آپ کے علم ہے کہ میں 30 مارکس کا یہ اسائنمنٹ میں نے دیا ہے، 25 مارکس کا ایک اور ہے، تو باقیہ جو ریمیننگ ہے وہ آپ کا فائنل ٹرم جو ہے اس میں آ جائے گا. لیکن اس کے جو ہے وہ 30 نمبر ہیں. تو اب 30 نمبروں کی کیا ترتیب ہے، کیسے تقسیم ہے، اس کی ڈویژن کیا ہے، یہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. جس میں پہلی چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے پاس جو آپ کا اسائنمنٹ ہے اس میں وہ ہے کانٹینٹ ڈیلیوری. یہ 7 مارکس کے ہیں، یعنی آپ کا ہر سیگمنٹ اس کی بنیاد پر جو ہے ناپا تولا جائے گا. ٹھیک ہے، ہر سیگمنٹ کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ جو کانٹینٹ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ تو بظاہر خاکہ کر رہے ہیں، ڈرامہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، لیکن یہ ایکٹیویٹی بیسیکلی کیا کسی کانٹینٹ کی بنیاد، جس کانٹینٹ کی بنیاد پر ہے، تو آیا وہ کانٹینٹ ڈیلیوری کیسی ہے. اس میں جن جن چیزوں کے مارکس رکھے گئے ہیں اس میں پہلی چیز ہے ٹاپک ریلیونسی. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹاپک جو ہے وہ ہم مثال لے رہے ہیں کہ آپ کا ٹاپک ہسٹری آف ایجوکیشن سائیکالوجی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ ہسٹری کے علاوہ کسی ایشو پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں جبکہ ہسٹری آپ نے مائنس کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس اپنے خاکے کو یا اس اپنی ایکٹیویٹی کو یا اس سیگمنٹ کو آپ نے ریلیونس نہیں دی ہے جو کہ آپ کا ٹاپک تھا. تو اس لحاظ سے آپ کے نمبر مائنس ہو سکتے ہیں. 1 مارک کا یہ ہے. اسی طرح سے کلیئرٹی اور انڈرسٹینڈنگ، آپ جب کوئی چیز پریزنٹ کر رہے ہو تو آپ کے ڈائلاگس، آپ کے انداز، آپ کی ایکٹنگ، یہ ساری چیزیں جو کلیئر ہونی چاہیے. کہ اگر کوئی فار ایگزامپل ایسا فرد ہے کہ جس کی آنکھوں پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یا وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن وہ سن کے بھی سیکھ سکے، سمجھ سکے کہ اچھا آپ کیا بات کر رہے ہیں، کس ٹاپک کے حوالے سے آپ کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی 1 نمبر کا ہے. پھر نیو نالج بھی 1 نمبر کی ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ میں آپ کو کسی بھی کلاس کے اندر جب آپ ایک امتحان کے حوالے سے، میں نے شادی بات آپ سے کہی ہے کہ میں آپ کو نمبر کیوں دوں، یعنی جو میں نے پڑھایا آپ وہی مجھے اگر ریٹرن کر دیں گے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری نمبر دوں. ہاں، آپ کی تحریر میں اس امتحان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میرے علم میں نہیں تھی، میری معلومات میں اضافے کا موجب بنی ہے، میرے معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو اضافی نمبر بھی دوں گا کہ بھائی آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے کلاس روم میں ہم نے جن جن ایشوز کی بات کی ہے پورا سیمسٹر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کرتے رہیں، لیکن اپنے اس ٹاپک سے متعلق کوئی نیو نالج اگر آپ دیتے ہیں، ایسی چیز جو کلاس میں ڈسکس نہیں ہوئی لیکن آپ نے پڑھا اس پورے کو اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایکٹ کرتے ہوئے بتایا، تو یہ بھی اس کا ایک اضافی مارک آپ کو ملے گا. اسی طرح سے 4 پوائنٹ کانٹینٹ ڈیلیوری کا ہے یوز آف ریفرنسز اینڈ کوٹیشنز. آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے اندر آ کے بالخصوص آپ نے یہ بات سیکھی ہوگی کہ ہر چیز کو ود ریفرنس بات کرنا چاہیے. بغیر ریفرنس کے صرف خواہشات کی بنیاد پہ اور واقعات کی بنیاد پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ در حقیقت اس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا جب آپ کوئی ٹاپک کسی خاکے اور ڈرامے کی صورت میں ڈیلیور کر رہے ہوں تو اس میں کوشش بات کی کریں کہ اس میں کہیں کوئی ریفرنس آ جائے. مثال کے طور پہ عدالت کی جس طرح سے میں نے مثال لی، اب آپ عدالت میں اگر بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ وکلا دلائل دے رہے ہیں کہ جہاں پر ایک سائیکالوجی کی کوئی برانچ ہے، فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ برانچ دوسری برانچ پہ اس نے مقدمہ کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ جب بات کریں تو اس کا ود ریفرنس بات کریں کہ فلانا، فار ایگزامپل جان ڈیوی نے اپنی فلانا کتاب کے اندر یہ بات کہی ہے، لیکن یہاں آج کے اس دور کے اندر اس کے نفی یا اس کے علاوہ کوئی کام سر انجام دیا جا رہا ہے جو کہ وہ نہیں ہو رہی ہے. تو اگر آپ کوئی ریفرنس اور کوٹیشن یوز کرتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کے اندر تو اس کے الگ آپ کو 1 نمبر ملے گا. پھر ٹائم مینجمنٹ کی میں نے بات کر لی ہے کہ اگر آپ کا جو ٹائم ہے مینیج نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کے مارکس آپ کے کٹیں گے. اسٹوڈنٹس انوالومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو طلبہ ہیں جو آپ کی گروپ ورک کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ کیسے اس میں انوالو ہیں، کس طرح سے ان کی پریکٹس کیسی ہے اور انہوں نے
جو ان چیزوں کو ترتیب سے کرنا ہے وہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے والی بات. اور اسی طرح سے اوور آل جو ہے انٹیگریشن آپ کیسے اس کو جو ہے وہ سر انجام دیں گے، یہ بھی ایک مارک ہے. تو اس طرح سے یہ جو کانٹینٹ ڈلیوری ہے یہ 7 نمبروں کی ہے. اسی طرح سے 7 اور نمبر ہیں جو کہ پرفارمنس کے ہیں. یہ 7 نمبروں کا ایک روبرکس میں نے آپ سے شیئر کیا. اب دوسرے 7 نمبر یعنی کہ یہ دونوں ملا کے 14 ہو جائیں گے، 14 مارکس ہو جائیں گے. وہ پرفارمنس کے مارکس ہیں، یہ بھی 7 ہیں. اس میں کن چیزوں کا احاطہ کیا جائے گا، کرائٹیریا کیا ہے اس میں. کرائٹیریا میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے آپ کا گیٹ اپ یا پریزنٹیشن اسٹائل، یعنی کہ جس چیز کو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں آیا وہ آپ اس طرح سے موجود بھی ہیں یا نہیں. فار ایگزامپل آپ کسی بوڑھے کا کردار ادا کر رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے سمپل سا کہ آپ چوک جو ہے وہ سر پہ تھوڑا سا ڈال لیں، یا اپنے خط و خال کو جس طرح سے بنا لیں، یا ان رنگوں کے کپڑوں کا استعمال کریں کہ جو عموماً بوڑھے حضرات یا ضعیف حضرات شوخ رنگ نہ ہوں. تو یہ ایک نمبر اس کا ہے. پھر اس طریقے سے آپ کے ایکسپریشنز کیسے ہیں، یعنی کہ آپ شو تو یہ کر رہے ہیں کہ آپ استاد ہیں لیکن آپ بالکل بچے کی طرح چہک چہک کے بات کر رہے ہیں، یا آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں لیکن آپ کی آواز سے وہ کراہنے کی وہ آواز سے وہ آ ہی نہیں رہی ہے. تو یہ ایکسپریشنز اس خاکے کی ڈرامے کی جو نیڈ ہے اس کے مطابق ہونا ضروری ہے. یہ ایک مارکس اس کے ہو جائیں گے. پھر کانفیڈنس الٹیمیٹلی وہاں نظر آئے گا کہ آپ کتنے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں. کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وائس جو ہے، ویسے تو وائس کی بات آگے آ جائے گی لیکن آپ کا کانفیڈنس بیسیکلی وہاں پر آپ کے عمل سے جو جھلک رہا ہوگا. ایک نمبر اس کے ہیں. پھر ایکٹنگ اور کریٹیوٹی کے ایک نمبر ہے کہ آپ اس چیز کو اسی رول کے مطابق ادا کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے، یہ اس کا ایک نمبر اس کا آپ کو جو انشاءاللہ ملے گا. اور پھر اسی طریقے سے وائس اور ڈلیوری ہے. دیکھیے ہمارے پاس جو کلاس رومز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ خاصے بڑے ہیں. اسٹیج پہ جب آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی اگر پیچھے تک بیٹھے ہوئے فرد کو نہ سنائی دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. جب اس کا انٹرسٹ ختم ہوگا تو وہ کلاس روم کو ڈسٹرب کرے گا، اپنے دائیں والے سے بائیں والے سے آگے والے سے پیچھے والے سے بات کرے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر اس کا امپیکٹ آپ کی اس پریزنٹیشن پہ، آپ کے اس ایگزام پہ پڑے گا. میں یوزولی سب سے لاسٹ میں جا کے بیٹھتا ہوں کیونکہ اگر مجھے آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پوری کلاس کو آ رہی ہوگی، تو لہٰذا وائس کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے پارٹیسپیشن آف آل ممبرز، یہ بات جس طرح میں نے کہی کہ آپ کے تمام ممبرز اس وقت وہاں پہ موجود ہوں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں. کوئی ایسا ممبر نہ اس میں ہو کہ جو کہہ لیں ایک طریقے سے مائنس ہو گیا ہو. آپ یہ مت کہیے گا کہ جناب انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کر لیا تھا، انہوں نے کانٹینٹ لکھ دیا تھا، انہوں نے جمع کر لیا تھا. نہیں، وہ جس کی بھی جو آپ نے پہلے تقسیم کیا ہو لیڈر نے یا گروپ ممبرز نے وہ الگ بات ہے. اسٹیج پہ جو ہے مجھے سارے کے سارے افراد چاہیے کہ وہ آئیں اور وہاں پہ پریزنٹ کریں، کانفیڈنس کے ساتھ کوشش کریں. کیونکہ اگر آپ استاد بننا چاہتے ہیں بالخصوص تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک استاد جو اگر آڈینس کو فیس نہیں کر سکتا، اپنے طلبہ کو فیس نہیں کر سکتا تو کیسے استاد بنے گا. لہٰذا یہ ازحد ضروری ہے بات یہ، اور ایک مارک اس کا ہے. اور آخری چیز جو پرفارمنس کی روبرکس کے اندر کرائٹیریا کے اندر ہے وہ ہے آڈینس انگیجمنٹ. جن افراد سے آپ مخاطب ہیں، جن طلبہ کو آپ یہ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، ان سے آپ کا لنک کیسا ہے، کیا وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کانٹینٹ کے اندر کوئی ایکٹیویٹی آپ نے شامل کی ہے، کوئی کوئز شامل کیا ہے، کوئی سوال کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میں یہاں بتانا نہیں چاہ رہا کیونکہ ظاہر ہے پھر آپ اس کو استعمال کر لیں گے. لہٰذا اپنے ذہن سے ذرا سے سوچیں کہ کس طرح سے کسی چیز کو بتاتے ہوئے آپ اس کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ انگیج کر سکتے ہیں. پھر ان دو کرائٹیریاز کے بعد کانٹینٹ ڈلیوری 7 مارکس اور پرفارمنس کے 7 مارکس کا تیسری چیز ہے کوشچنس. ٹھیک ہے، اس کے 4 نمبر ہیں. جیسے پیچھے بھی تھوڑا سا تذکرہ آ گیا تھا کہ ہر گروپ سے جو ہے وہ جو پریزنٹ کر رہا ہوگا اس سے ریمیننگ کے 3 گروپ اور ایک میں یعنی کہ استاد آپ کے جو ہیں وہ سوال کریں گے. اس طرح سے اگر وہ سوال صحیح ہوگا تو اس گروپ کو کوئی نمبر اس کے مائنس نہیں ہوں گے. اگر وہ سوال غلط کرے گا تو اس گروپ کے نمبر مائنس ہوں گے. اور آپ اگر اس سوال کو صحیح طور پہ سمجھ کے جواب دیں گے تو اسی کی مناسبت سے آپ کو پورے مارکس بھی ملیں گے. 0.8 بھی مل سکتے ہیں، 0.4 بھی، 0.6 بھی، 0.5 بھی، مطلب جو جس طرح جتنا آپ کا سوال کا جواب صحیح ہوگا اتنے مارکس آپ کو مل جائیں گے. تو یہ جو کوشچن آنسر کا ہمارا کی روبرکس ہے اس میں جو ہے وہ ٹوٹل مارکس اس کے 4 ہیں. اسی کے ساتھ جو ہمارا اس کے بعد آتی ہے چیز وہ ہے لیڈر مارک. لیڈرز جو ہے وہ اپنے ممبرز کو مارکس دیں گے اور جو ریمیننگ ممبرز ہیں وہ لیڈر کو مارک دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی ایسی کلیکٹیو ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے بات کی گروپ اسائنمنٹ ہے، تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ پریشان پھرتا رہتا ہے، اس کو سپورٹ نہیں ملتی ہے. وہ کوشش کرتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ازحد ضروری ہے کہ وہ لیڈر کے جو اس پوری کی پوری ایکٹیویٹی کو سر انجام دے رہا ہے اور ایٹ دا اینڈ پریزنٹیشن کی صورت میں سامنے لے کر آئے گا. لہٰذا اس کے پاس بھی یہ مارکس ہیں. اختیار ہے کہ اگر آپ نے اس میں صحیح پرفارم نہیں کیا، کوئی طالب علم صحیح پرفارم نہیں کرتا تو اس کا نتیجے کے اندر وہ آپ کے مارکس ڈیڈکٹ کر سکتا ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کا الٹا ہو جاتا ہے کہ وہ لیڈر صاحب یا صاحبہ جو ہیں وہ اپنے کام بھی دوسروں سے صرف کروانا چاہتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے لیے ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ جو ممبرز ہیں وہ بھی لیڈر کو 5 نمبروں میں سے جو ہے نمبر دیں گے.
تو اور جتنا سارے ممبرز جو نمبر دیں گے ان کو سب کو پلس کر کے ٹوٹل سے ڈیوائڈ کر لیں گے تو لیڈر کا اوسط نمبر آ جائیں گے. تو اس میں بھی چھوٹی چھوٹی ہم نے روبرکس بنا لی ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ تفصیلی نظر بھی آ جائے گی. لیڈر ممبر کو کن چیزوں پر کرائٹیریا پہ جج کرے گا اور اس کے بعد نمبر دے گا, اس میں ٹاسک کمپلیشن اور رسپانسبلٹی ہے, ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے, کوالٹی آف ورک یا کریٹیوٹی ہے ممبرس کی, ٹیم ورک اور کوآپریشن ہے, اور اسی طریقے سے پنکچویلٹی اور کمٹمنٹ ہے. ان 5 ایریاز کے گرد جو لیڈر ہے وہ آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ یا اپنے ٹیم ممبر مارک کرے گا. اور ٹیم ممبرس کن چیزوں کی بنیاد پر اپنے لیڈر کو مارک کریں گے, اس میں پہلی چیز ہے پلاننگ اینڈ آرگنائزیشن, کیونکہ اتنا بڑا ٹاسک, اتنی بڑی چیز جو ہے ظاہر بغیر کسی پلاننگ اور آرگنائزیشن کے نہیں چل سکتی. آپ 25 لوگوں کو بٹھا کے ڈسکشن شروع کریں گے, وہیں پہ مشکل ہونی شروع ہو جائے گی, ہر ایک اپنی بات کرے گا یا کچھ لوگ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو لہٰذا ممبرز نے لیڈرز کو کن بنیادوں پہ کرائٹیریا پہ دیکھ کر مارکس دینے, اس میں ایک چیز ہو گئی پلاننگ اینڈ آرگنائزیشن, دوسری چیز ہو گئی کمیونیکیشن کلیئرٹی, تیسری چیز ہے ٹائم مینجمنٹ اینڈ انکلوژن, چوتھی چیز ہے پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ, اور اسی طرح سے 5ویں چیز ہے لیڈرشپ ان فائنل پریزنٹیشن. یہ 5 کرائٹیریاز جو ہے یہ جو ہے وہ ملیں گے اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کے جو ہے وہ 5 مارکس جو ہے وہ ٹوٹل ہو جائیں گے. آخری چیز اس روبرکس کی جو ہے وہ ہے رپورٹ رائٹنگ. رپورٹ رائٹنگ کے 2 مارکس ہیں, اور اس کو اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو کچھ کام آپ سر انجام دے رہے ہیں اس کو کسی ایک خاص انداز سے تحریر کرنا, اس کی کچھ بیسک چیزیں میں نے اس میں اسائنمنٹ میں تحریر کر دی ہیں آپ کے سامنے. میں اس کو تھوڑا سا ریکال اور ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے حافظے میں رہے. اس میں یہ ہے کہ رپورٹ رائٹنگ کے 2 مارکس ہیں, لیکن اس کی ایک خاص ترتیب دے دی ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹراڈنری اس میں کام آپ نے نہیں کرنا, بلکہ اس کا ایک ٹائٹل پیج بن جائے گا. اس ٹائٹل پیج کے بعد آپ نے جو ہے وہ اگلے پیج پہ ڈویژن آف رسپانسبلٹیز آف دا ممبرس کرنا ہے ود ٹائٹلز. یعنی آپ نے لکھنا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ فار ایگزامپل احمد تھا, احمد کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس نے ڈیٹا کلیکشن کرنا تھا اور فلانا والے سیگمنٹ میں یہ رول پلے کرنا تھا, اور اس نے یہ کام جتنا انجام دیا اس کے آگے لیڈر اس کے مارکس لکھ دے گا. اسی طرح سے دوسرا طالب علم, تیسرا طالب علم, ہوتے ہوتے آپ کی پوری لسٹ اس طرح سے مکمل ہو جائے گی. ٹائٹل پیج کے فوراً بعد آپ نے اس کو جو سر انجام دینا ہے. پھر آئے گا ایویڈنس آف ریلیونٹ کانٹینٹ ریلیٹڈ ٹو دا ٹائٹل, یعنی کہ جو آپ کا ٹاسک تھا, جو آپ کا یونٹ تھا, جس پر آپ نے پورا سیگمنٹ جو ہے وہ سیگمنٹس ڈیزائن کیے ہیں, اس کی جب آپ تیاری کر رہے تھے تو آپ نے کہاں سے کوئی چیز دیکھی, کوئی اضافی کتاب آپ کو ظاہر پڑھنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ کہ یہ بظاہر بڑا دلچسپ کام ہے, لیکن اس کے نتیجے کے اندر آپ کی نالج بھی بڑھتی ہے, کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا بھائی ایک چیز میری سمجھ تو آ گئی ہے, لیکن اس چیز کو سمجھ میں آنے کے باوجود میں اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے, ڈائلاگ بنانے کے لیے مجھے الفاظ چاہیے. وہ الفاظ آپ کو جب ہی پتہ چلیں گے جب آپ مختلف جگہوں سے اس کو پڑھیں گے. تو آپ نے اپنی اس ایکٹیویٹی کو ڈیزائن کرتے ہوئے کوئی چیز اگر کہیں سے پڑھی ہے, دیکھی ہے, یا آپ نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ کسی اور کتاب سے استفادہ کیا, تو اس کے کچھ صفحات جو آپ چاہیں جو آپ کے اس کانٹینٹ سے ریلیونٹ ہے وہ یہاں فوٹو کاپی کر کے لگا سکتے ہیں. آپ نے کچھ ویب سائٹس کو دیکھا ہے, یوٹیوب سے آپ نے مدد دی ہے وغیرہ وغیرہ, تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان کا جو ایڈریس ہے وہ اس کے اندر آپ مینشن کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایویڈنس ہوگا کہ آپ نے یہ جو پوری پریزنٹیشن بنائی ہے, 3 سیگمنٹس بنائے ہیں, یہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ نے ان تمام چیزوں کی بنیاد پر بنائے ہیں. اسی طرح سے یہ چند صفحہ 5-7 صفحے 4 صفحے جو بھی ہیں وہ فوٹو کاپی مٹیریل لگے گا, اس کا کوئی پلیزم نہیں چیک کیا جاتا, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے اپنے اس ایکٹیویٹی بیس ایگزام کو مکمل کرنے کے لیے, یہ اس کا مقصد ہے. پھر تیسری چیز ہے اسکرپٹس آف آل 3 سیگمنٹس. جو آپ سیگمنٹ بنائیں گے فائنل 3, اس کا کوئی اسکرپٹ ہوگا. یہ بات یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ اسکرپٹنگ ضروری ہے. آپ جب اسٹیج پہ جاتے ہیں, جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 100% وہ اسکرپٹ فالو نہیں ہوتا ہے, لیکن اسکرپٹ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں, جب آپ کوئی چیز الائنمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ترتیب میں لانا یا آرگنائز کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے اسکرپٹنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. لہٰذا آپ نے جو بھی اسکرپٹ فائنل کیا ہو وہ ترتیب کے ساتھ سیگمنٹ 1 جو نام آپ اس کو دے رہے ہیں وہ, سیگمنٹ 2 اس کا نام, اور سیگمنٹ 3 اس کا نام, یہ مینشن اس میں ہونا ضروری ہے. پھر گروپ لرننگ آؤٹ کمس, یہ بہت زیادہ اہم ہے, اور اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ آپ کی کون سی اسکلز جو ہیں وہ اوور آل اس میں امپرومنٹ آئی ہے. آپ چاہیں تو انڈیویجولی بھی لکھ سکتے ہیں, ہر گروپ ممبر اپنے لیے 2-4 باتیں لکھ دے کہ میں نے اس کو کیسا پایا. اس کو میں عام طور پہ نام دیتا ہوں فیلنگ اینڈ لرننگ, یعنی 2 پیرا آپ لکھ دیں چھوٹے چھوٹے, جس میں ایک میں آپ فیلنگز لکھیں گے کہ آپ کی فیلنگز کیا ہیں جب آپ کو اسائنمنٹ دیا گیا, یعنی کہ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو, تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی, اور اس کے بعد جو ہے جب یہ آپ نے کرنا شروع کیا تو کیسی مشکل کی کیفیت آپ کو درپیش ہوئی, اور ہوتے ہوتے بالآخر جب آپ نے اس کو پریزنٹ کر لیا آڈینس کے سامنے, کلیپنگ ہوئی,
بہت اچھے طریقے سے آپ کی 27 ہوگی. تو اب آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ تو یہ فیلنگ ایک پیراگراف میں، اور لرننگ یعنی کون سی ایسی اسکلز ہیں کہ جو آپ نے سیکھ لی ہیں اس پورے پروسیس میں. جسٹ فار ایگزامپل کانفیڈنس آپ کے اندر اگر آیا ہے، اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکل کچھ بہتر ہوئی ہیں، آپ کو ایکٹنگ آ گئی ہے، آپ نے اگر کانٹینٹ رائٹنگ آپ نے سیکھ لی ہے، آپ نے اور اس طریقے سے ڈیسیجن میکنگ سیکھ لی ہے، یہ ساری جو چیزیں آپ اس میں سیکھی ہیں آپ نے سچ وہ آپ نے اس میں جو ہے وہ مینشن کر دینی ہے ایک پیراگراف میں. تو آپ چاہیں تو پورے گروپ کا ایک کمپریہنسو سب سے لے کر اس میں لکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر گروپ ممبر اپنا ایک ایک پیرا چھوٹا چھوٹا دے دے اور اس کو جو ہے اس میں آپ مینشن کر دیں. پھر اسی طریقے سے ہمیں ایک اور چیز جو کرنی ہے وہ ہے لیڈر ریفلیکشن ہے. آخر میں جب یہ پورا ہو جائے گا تو آخر میں لیڈر نے جو ہے وہ اس ریفلیکشن کو لکھنا ہوگا، اور اس میں بیسیکلی اس نے اپنی بات کرنی ہے کہ جب اسے لیڈر بنایا گیا یا جس طرح بھی وہ لیڈر بنا اس گروپ کا، تو اس کے بعد سے کیا چیلنجز آئے اس پورے ایکٹیویٹی کے اندر، ایکٹیویٹی بیس ایگزام کے اندر، حتیٰ کہ اس کی پریزنٹیشن تک، اور اس نے ان چیلنجز سے کیسے نبردآزما ہوا، کیسے اس نے ان چیلنجز کو بہتر طور پہ ڈیل کیا، اور اس کے نتیجے کے اندر آج کامیابی سے اس نے اس کام کو مکمل کر لیا. تو یہ لیڈر نے جو ہے وہ اپنا لیڈر ریفلیکشن جو ہے وہ دینا ہے، جس میں اس نے چیلنجز اینڈ یو کین سے کاپنگ اسٹریٹجیز اباؤٹ دیئر چیلنجز وہ جو ہے مینشن کرنی ہے. آخری چیز جو ہے وہ ہے سجیشن فار امپروومنٹ ان ABE. ایکٹیویٹی بیس ایگزام کی سجیشن فار امپروومنٹ، یہ سارا گروپ آپ تجویز دے سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز ایسی مزید ہو سکتی ہیں کہ جو میں کوشش کروں کہ اگلی دفعہ اس کو جب میں اگر اپنی کسی کلاس کے اندر کرتا ہوں تو اس میں انہیں سکھانے کا موجب سیکھنے کا موجب بن سکیں، اور مزید بہتر وہ چیزوں کو لرن کر سکیں. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تجاویز آتی ہیں جو اس پورے پروسیس آف ایکٹیویٹی بیس ایگزام سے متعلق ہیں، چاہے وہ نمبرز کے حوالے سے ہوں، روبرکس کے حوالے سے ہوں، پریزنٹیشن کے حوالے سے ہوں، رپورٹ رائٹنگ کے حوالے سے ہوں، کسی بھی چیز کے حوالے سے ہوں، تو وہ آپ اس میں تجویز کے طور پہ دے سکتے ہیں. اس کو آپ نے ٹائم نیو رومن میں 12 کے سائز کے ساتھ 1.5 آپ کی جو ہے وہ لائن اسپیسنگ ہونی چاہیے جس میں آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے. تو یہ جناب پہلا ہمارا اسائنمنٹ ہے، ایکٹیویٹی بیس ایگزام اس کا نام رکھا گیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بظاہر تو ایگزام ہے، لیکن ایکٹیویٹی کی بنیاد پر یہ ایگزام جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک چیز میں بتانا بھول گیا اور شاید اس کو مینشن کرنا بھی بھول گیا، وہ یہ ہے کہ اس میں ہم اٹینڈنس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں گروپ نمبر 1 جو ہے اس نے پہلے دن پریزنٹ کر دیا، اب جو ہے اس کے ممبرز باقی جو دوسرے گروپ کی پریزنٹیشن ہو رہی ہے اور ان کا جو ایکٹیویٹی بیس ایگزام ہے اس کے اندر وہ غائب ہو جائیں، یعنی اپنی غزل تو سنا دی اس کے بعد خود بھاگ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ جو فرد بھی اگلی اس ایکٹیویٹی میں نہیں آئے گا جس کلاس کے اندر ہم نے اس کو رکھا ہے، تو اس کی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اٹینڈنس تو خیر لگے گی نہیں، اٹینڈنس اس کی مائنس ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نمبر بھی جو ہے مائنس کیے جائیں گے. اور یہ نمبر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے انڈیویجول فرد کے مائنس کیے جائیں گے، جو دوسرے گروپ جو پہلے پریزنٹ کر چکے ہیں اس کا جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے اس کلاس میں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے گروپ، کیونکہ آپ کا گروپ لاسٹ ہے لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں پہلوں کی کیا ضرورت ہے، بعد میں آخر میں جو ہمارا آئے گا دیکھ لیں گے. تو ان کلاسز کے اندر آپ کا پریزنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، 100% اٹینڈنس ہونی چاہیے، بصورت دیگر جو نہیں آئے گا اس کے نمبر جو ہے مائنس ہوں گے. تو یہ پوری صورتحال ہے کہ جو ایکٹیویٹی بیس ایگزام اس کریٹیو اسائنمنٹس کا پہلا جو فیز ہے، پہلی ٹائپ کہہ لیں ایکٹیویٹی بیس ایگزام، میں نے آپ سے پریزنٹ کیا ہے. مجھے امید ہے کہ بات آپ کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نہیں سمجھ سکے ہیں بطور طالب علم، بطور استاد یا بطور محقق، تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا براہ راست مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ.